खुदा के मुक़द्दस नाम में जो सब नामों से आला है, जिस नाम में फ़तह है, जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, आप सबको सलाम। और उसी नाम में आप सबकी सलाम की चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा बाप का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आप में बढ़ता जाए और ज़िंदा खुदा की तसल्ली और उम्मीद आपकी ज़िंदगियों में ठहरी रहे। आमीन, हालेलुया। आज कौन सा दिन है? आज़ादी का दिन है। हमारे पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो चुके हैं? 75 साल हो चुके हैं। हालेलुया। और इन 75 सालों में हमारे खुदा ने हमें सलामत रखा और आज का दिन बख्शा है ताकि हम उसके हुज़ूर में आकर से देखी हैं। हमने सीखा कि दुआ में कितनी ताकत है। हमने ये भी सीखा कि खुदा मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान होने के नाते वो ये कहते हैं कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सच सच कहता हूँ। हम उसी सच की एक और कड़ी को हम सीखने वाले हैं। आज की जो हमारी जो कुलीदी आयत है वो है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की महफ़िल लिखी गई इंजील मुक़द्दसा, उसका 8वां बाब और उसकी 31 से 36 आयत तक हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 31 से 36 आयत लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने समझे पर खुदा उनकी बरकत ठहरे। हालेलुया। हमने सीखा कि यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उनके लुग़वी मानी क्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो जो शागिर्द जो होता है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और एक अच्छा शागिर्द जो है वो अच्छा सुनने वाला है, अच्छा अमल करने वाला है और अपनी कड़ी सोच विचार के साथ उस पर कायम और उस पर अमल करने वाला शागिर्द कहलाता है। हालेलुया। फिर यहाँ पर लिखा है सच्चाई। सच्चाई हर वो बात, हर वो काम जो आपको हकीकत बयान करे, आपकी आंखें उसको देखें, उसे सच्चाई या उसे सच कहते हैं। बाज़ औक़ात लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैं सच में ऐसा है, या मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर के सामने एक बाग है, मैदान है या पार्क है, अगर कोई दूसरा जाकर ये चेक करे वो फिर बाद में आके ये कहेगा कि इस बंदे ने ये बात सच कही है। हालेलुया। फिर सच्चाई की 6 इक़साम है। पहला कि कौल में सच्चाई, नीयत और इरादे में सच्चाई, फिर अज़म में सच्चाई है, अज़म पूरा करने में सच्चाई है, फिर अमल करने में सच्चाई है और छठी जो है वो है दीन के तकाज़ों पर पूरा और खरा उतरने की सच्चाई। सच्चाई में बरकतें भी हैं। जब एक इंसान या एक फ़र्द या एक कौम या एक घराना सदा खुदा के साथ सच्चे दिल के साथ चलता है और उसमें झूठ फरेब नहीं पाया जाता तो सच्चाई की बरकतें उस फ़र्द की या उस ख़ानदान की ज़िंदगी में रूनुमा होती हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है सच्चाई से वाकिफ़ हो गए।
تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقفیت ہمیں کس چیز سے ہونی چاہیے. واقفیت کا مطلب ہے جان پہچان. تو ہماری جان پہچان ہوگی تو ہم سچائی پر قائم رہیں گے. ہم مسیحیوں کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. اس لیے ہماری سچائی کے ساتھ واقفیت ضروری ہے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کس سے واقفیت رکھنی ہے, خدا سے, خدا کے بیٹے کے ساتھ, یا شیطان کے ساتھ واقفیت کرنی ہے جو ہمیں مٹاتا ہے, جو ہمیں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے پہ مجبور کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. جو بھیڑ ہوگی جو یہ جانے گی, پہچانے گی کہ میرا چرواہا کون ہے, وہ یقیناً اس کے پیچھے چلے گی. اور جو اس کی بھیڑ نہیں ہوگی وہ کہے گی خیر ہے, کوئی گا نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جب ہم خدا کی بات نہیں سنتے یا نہیں مانتے تو کلام اگلی آیات میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ تم جھوٹ بولتے ہو اور وہ جھوٹ کا باپ ہے. سچائی کا جو دوسرا لفظ متضاد لفظ ہے وہ ہے غلامی. سچائی کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے غلامی کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جہاں پر آزادی ہے آزادی کے ساتھ غلامی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل غلامی میں رہی. اس کے بعد جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کا چلانا سنا تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا اور اپنی قوم کو غلامی سے آزاد کرایا. غلامی کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص, قوم, قبیلہ کسی دوسرے کی قوت کے زیر اختیار ہو اسے غلامی کہتے ہیں. کچھ اپنی سوچ سے غلام ہوتے ہیں, کچھ اپنے کردار کے, کچھ اپنے رویوں کے غلام ہوتے ہیں کہ جیسا ہم نے ٹھان لیا ہے ویسا ہی کرنا ہے. پھر لکھا ہے کہ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی کیا ہوگے, آزاد ہوگے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے, اور گناہ کی مزدوری کیا ہے, موت ہے. حوالے بہت سارے ہیں, میں صرف بولتا جاؤں گا. جیسے غلطیوں 3 باب اس کی 10 آیت میں لکھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف شریعت کے اعمال کے سبب سے راست باز ہو سکتے ہیں وہ حقیقت میں شریعت کے غلام ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مسلم شریعت کے غلام بنا رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور خون کے بدلے خون. لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو ہمیں آزادی حاصل ہے. ہاللیلویا. پھر غلامی کی اقسام یہ ہے کہ قومی غلامی, جسے میں نے عرض کیا بنی اسرائیل تقریباً علماء کے اعتبار سے 430 برس تک غلامی میں رہی, اور پھر 1947 تک ہندو اور مسلمان گوروں کے غلام رہے 100 سال تک. اس کے بعد استثناء 15 باب 12 سے 17 آیت میں ہمیں تمام حوالہ جات ملتے ہیں. اس کے بعد کسی آدمی کی غلامی کرنا, جیسے یوسف کو بیچ دیا گیا اور یوسف فر کی غلامی میں رہا. اور شریعت میں ابراہیم ہوتے تھے وہ 6 سال تک غلامی میں تھے, اور سال سال اس غلام کو کیا کیا جاتا تھا, آزاد کیا جاتا تھا. خروج کی کتاب میں حوالہ ملتا ہے 21واں باب اس کی 2 آیت میں. اس کے بعد گناہ کی غلامی, جیسا ہم نے ابھی پڑھا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اور غلام کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کان چھید کر اس میں بالی پہنائی جاتی تھی. پھر استثناء 15 باب 12 سے 17 آیت, آدمیوں کے غلام نہ بنو. پہلا کرنتھیوں اس کا 17واں باب اس کی 10ویں آیت. ہم آزادی کی طرف آتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے, عبادت کا دوسرا حصہ بھی ہے, شارٹ کرتے جاتے ہیں.
آزادی جو ہے وہ ایک قوم، قبیلہ، ایک فرد جب با اختیار خود مختار ہو، اسے ہر فیصلہ خود کرنے کی اجازت ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آزادی کہتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہمیں اس کی 4 اقسام ملتی ہیں۔ ایک قومی آزادی ہے، جیسے میں نے عرض کیا بنی اسرائیل آزاد ہوئی، اس کے بعد ہندو مسلمان آزاد ہوئے، پھر غلام 6 سال کے بعد آزاد ہوتا تھا، پھر گناہ سے آزادی ہمیں خدا یسوع مسیح سے لے کر آئی، پھر قانون سے آزادی جو ہے ہر قوم ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اور ایک فرد اگر اس قانون سے باغی ہو جائے تو وہ آوارہ کہلاتا ہے، اسے آوارگی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو حقیقتاً مسیح 4 چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسیح ہیں، خدا یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ 4 کون کون سی چیزیں ہیں؟ رومیو 5ویں باب سے 8ویں باب تک ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ گناہ سے آزاد ہوئے، شریعت کی غلامی سے آزاد ہوئے، خدا کے غضب سے آزاد ہوئے، اور پھر موت سے آزاد ہوئے۔ اس کے بعد آزادی دینے کا وسیلہ جو بنا وہ بنا موسیٰ، جس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا۔ پھر ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم بنے، جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمان کو ایک الگ 2 قومی نظریہ کے تحت الگ کیا۔ اس کے بعد مالک کی مہربانی کی وجہ سے اگر مالک مہربان ہے تو وہ اپنے غلام کو کیا کرتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے۔ پھر سال یوبلی کے طور جب منایا جاتا تھا تب بھی غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا، اعبار اس کے 25ویں باب کی 39 سے 46 آیت۔ اس کے بعد گناہ سے آزادی ہمارے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر دی، جیسے یوحنا 8ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر بیٹا ہی تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اور پھر غور خور والی آزادی، خداوند ایسی آزادی سے بچائے، پیدائش 16 باب اس کی 4 سے 12ویں آیت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، غلامی والی آزادی گزارنی ہے یا آزادی والی زندگی گزارنی ہے۔ آزادی 4 طریقے سے ہمیں ملتی ہے۔ ایک تو آزاد ملک ہے، آزاد شہر ہے، آزاد آدمی ہے اور آزاد روح ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی کے غلام بن جائیں تو پھر ہماری کیا ہوتی ہے؟ موت متوقع ہو جاتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کس راہ سے آزاد رہنا ہے۔ ہمیں سچائی کا گواہ ٹھہرنا ہے، جس طرح مسیح خداوند ٹھہرے۔ کب سوال اٹھتا ہے جیسے مسیح کب اپنا گواہ ٹھہرا؟ خداوند یسوع مسیح اس وقت اپنے گواہ ٹھہرے جب ان کی پیشی پیلاطس کے سامنے ہوئی۔ اس سے سوال کیا گیا کہ تو بادشاہ ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ پھر یوحنا 16:13 میں لکھا ہے کہ جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ لہٰذا سچائی کی راہ دیکھنے کے لیے سچائی سے واقفیت ضروری ہے، اور سچائی سے واقفیت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خدا کو، اس کے بیٹے کو، اس کے روح کو کیا کریں گے؟ جانیں گے اور پہچانیں گے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ راہ بھی وہی ہے، حق بھی وہی ہے اور زندگی بھی وہی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح، اور سچائی ہے کہ اس نے ہمیں غلامی سے بچانے کی خاطر اپنا خون صلیب پر بہایا، اور اسی خون کے وسیلہ سے ہمیں کیا ملی ہے؟ آزادی ملی ہے۔ اور جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی کہ پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ اس کی روح ملی ہے؟ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، کہ جسے ہم ابا یعنی اے باپ کیا کرتے ہیں؟
پکارتے ہیں. ہاللیلویا. تو آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے غلام ہیں یا ابلیس کے غلام ہیں یا اپنی سوچوں کے کرداروں کے یا رویوں کے غلام ہیں تو ہمیں اس غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہے اور ہمیں خدا سے واقفیت حاصل کر کے اس کے لہو کو قبول کر کے اس کے لہو سے اپنے آپ کو دھو کر آزادی حاصل کرنی ہے. آمین. ہاللیلویا. خدا آپ سب کو برکت دے.